बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसले का फिर इल्तवा हो गया और पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई के बाज़ लीडर भी टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कह रहे हैं कि दरअसल ये फ़ौज की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, यानी एक दोस्ती का सुलह का पैगाम है और वो इस पर खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, क्या ये रिलीफ है या पक्की तकलीफ़ का बंदोबस्त है, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि बैक डोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ़ एक स्मोक स्क्रीन है, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। जब वो झूठ खुल गया और इनको किसी तरफ से डांट भी पड़ी, उसके बाद इन्होंने खुद एतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि बैक डोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये शोर किसने बजाया था, ये शोर किसने बचाया था? और सिर्फ इतना ही शोर नहीं बचाया था कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि ये भी कहा था कि खान को अडियाला से बनी गाला भेजने की पेशकश की गई है, जो कि खान ने मुस्तरद कर दी है। हालांकि ये पेशकश नहीं थी, ये एक दरख्वास्त थी जो पीटीआई ने की थी और जिसे उन लोगों ने मुस्तरद कर दिया था जिनसे ये रियायत मांगी गई थी। तो ये झूठ भी उनका बेनकाब हुआ। और फिर ये कि पीटीआई अब मुज़ाकरात से भाग गई है। हो सकता है आर्जी तौर पर भागी हो, आज या कल या परसों फिर दोबारा आ जाए, लेकिन एक मरतबा भाग गई है। और ये क्यों भागी है? और फिर मरियम नवाज़ ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से हाथ मिलाया, उस पर क्या तूफ़ान उठा, इस मामले पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मुज़ाकरात से भागने का किस्सा क्या है। पीटीआई ने 2 मरतबा ये वादा किया कि हम मुज़ाकरात के दौरान अपनी तहरीरी गुजारिशात पेश करेंगे, यानी जो हमारे मुतालबात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे। 2 मरतबा इन्होंने ये वादा किया, लेकिन 3 दिन पहले जब मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ तो पीटीआई ने ये तहरीरी दरख्वास्त देने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह क्या थी? इनकार की वजह ये इमरान ख़ान का ख़दशा था और ये इमरान ख़ान की हदायत पर ही इन्होंने इनकार किया कि जनाब जब ये दरख्वास्त में हम मुतालबात पेश करेंगे तो प्रोपेगेंडा होगा कि ये एनआरओ मांगा जा रहा है। था तो एनआरओ। इस हवाले से आपने ये बयानात अक्सर सुने होंगे कि इमरान ख़ान ने कहा है कि मुझे छोड़ो, पहले कारकुनों को रिहा कराओ। ये इतना बड़ा दजल था और फ़रेब था, इतना बड़ा धोखा था, इतना झूठ था। असल में इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी से कहा, मुझे मुज़ाकराती टीम से कहा कि मुझे रिहा कराओ, बाकी मुतालबात रहने दो, मुझे रिहा कराओ। मैं जब बाहर आ जाऊंगा तो फिर गिरफ्तार कारकुनों को मैं खुद रिहा करा लूँगा। इसलिए तो मुज़ाकरात में कारकुनों वाली शर्त मत रखो, सिर्फ मेरी रिहाई की बात करो। यानी टीम को ये हदायत कि इनको पता नहीं है, पीटीआई वालों को, यानी ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनको शायद पता हो सकता हो भी हो कि इनकी सारी गुफ्तगू वहाँ रिकॉर्ड हो रही होती है जो ये जेल में करते हैं। और उस रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि इमरान ख़ान ने हर मरतबा इनको डांट पिलाई। जो भी उनसे मिलने गए, पहले मेरी रिहाई की बात करो, कारकुन बाद में खुद ही रिहा हो जाएंगे, ये कहता रहा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने पीटीआई ने फिर इनकार कर दिया, 2 मरतबा इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने भी मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं ली और नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि ये बता दिया गया कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात या जो भी मारूज़ात हैं वो आपको रिटन में देनी पड़ेंगी, लिख कर देना पड़ेंगी, ताकि बाद में आप मुकर न जाए कि हमने तो ये कहा था। और इन्होंने ये कहा, यानी झूठ बोलने की जो माहिर टीम है, ये सारे के सारे जितने टीम में बैठे हैं ये भी माशाल्लाह से 1 नंबर के बड़े बढ़िया नस्ल के झूठे हैं। तो ये ज़ाहिर मुकर जाएंगे कि हमने तो ये बात नहीं की थी, हमने तो ये बात नहीं मानी थी। हुकूमत ने जो दूसरी शर्त लगाई है वो भी पीटीआई के लिए नाकाबिले कबूल है। हुकूमत ने कहा है कि ना सिर्फ ये है कि जो मारूज़ात हैं वो आपने पेश करनी है तहरीरी तौर पर, बल्कि तहरीरी मुआहदा होगा, यानी ये जो अमूर तय पाएंगे वो उसकी तहरीर होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उस पर आपके दस्तखत होंगे। पीटीआई इससे भी भाग रही है। अच्छा, ये भागने का लतीफ़ा कुछ यूं डबल हो जाता है कि इमरान ख़ान जेल में बैठकर मखमसे का शिकार है कि मुझे मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मुतालबा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक मसले पर इनको ख़ासी परेशानी का सामना हुआ जब हुकूमती
ذرائع کی طرف سے پی ٹی آئی کو یہ بتا دیا گیا کہ 26 نومبر کے واقعے کی پوری ایک ایک تفصیل ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہے، تمام ریکارڈ اکٹھا ہو گیا ہے۔ کوئی 6 افراد ہلاک نہیں ہوئے گولیاں لگنے سے، صرف 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں گولیاں لگنے سے، اور ہم ان کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے تیار ہیں، یعنی قبر کشائی کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ گولیاں فوج کی تھیں، رینجرز کی تھیں، یا کہ گنڈا پور کے گارڈ کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی تھی اس کی نتیجے میں یہ 2 آدمی مارے گئے۔ اب حقیقت میں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گولیاں کس کی تھیں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے دل میں چور ہے، وہ اس بات سے ڈر گئی ہے کہ اگر یہ واقعی قبر کشائی ہو گئی اور پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلا کہ یہ گولیاں نہ تو فوج کی تھی نہ رینجر کی تھی، تو پھر تو بڑی بدنامی ہو گئی۔ چنانچہ وہ 26 نومبر کے کمیشن پر بھی اب دباؤ نہیں ڈال رہی، اسی لیے نہیں ڈال رہی کہ اس میں وہ اس کو خطرہ ہے، حالانکہ یہ رسک دونوں طرف ہے، ہو سکتا ہے وہ رینجرز کی گولی نکل آئے، بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گنڈا پور کی گولیاں ہوں، لیکن حکومت کا جو کانفیڈنس ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم قبر کشائی کے لیے تیار ہیں، تو اس کانفیڈنس نے پی ٹی آئی کو ڈرا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیک ڈور مذاکرات کی بات تو کسی نے کی ہی نہیں۔ پہلے وہ گوہر جان کا بیان آیا کہ یہ خبر غلط تھی، ان کا اشارہ تھا وہ محمد مالک کی خبر کی طرف، جس میں مالک صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ بشرا بی بی نے پشاور میں ایک اہم ترین افسر سے، عہدیدار سے، شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور اس میں بیک ڈور مذاکرات کا یہ سلسلہ ہے۔ تو ظاہر ہے مالک صاحب کو خبر کسی نے فیڈ کی ہوگی، پی ٹی آئی کے ذریعے نے فیڈ کی ہوگی یا کہاں سے آئی، لیکن وہ خبر غلط تھی۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ محترمہ کی طرف سے ایک شخصیت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ شخصیات جو ہیں جن کے بھی طرف اشارہ ہے وہ بشرا بی بی سے ڈرتی ہیں، وہ سب لوگ بشرا بی بی سے ڈرتے ہیں۔ کیا ڈرتے ہیں؟ کہ یہ کوئی کالے عمل کی پھونک نہ مار دے۔ آدمی کتنا بھی بڑے منصب پر ہو، توہم پرستی یا احتیاط یا خدشات ہوتے ہیں۔ جادو بہرحال ایک حقیقت ہے، اور جادو کے شکار ہونے والے بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈرنا، کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی بات ہے۔ وہ بشرا سے کوئی بھی ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی زمان پارک میں، تو جن افسروں نے چھاپا مارا تھا تو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھسم کر دوں گی۔ ان میں سے خیر بھسم تو کوئی بھی نہیں ہوا، کسی کو کوئی ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جب کالے عمل کی ماہر کوئی عورت یا مرد کسی کو یہ دھمکی دے کہ میں تمہیں بھسم کر دوں گا، تو اس کے دل میں وسوسہ تو آئے گا کہ پتہ نہیں کون سا عمل اس نے کرنا، کیا پھونک مارنی ہے، کون سی اس نے وہ نقش بنا کر میرے پاؤں پہ پھینک دینی ہے، یا جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں گا اس کرسی پر کوئی عمل پہلے سے لکھ کر اس نے چھپا رکھا اور اس کا اثر مجھ پر ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سڑک پر کوئی پرندہ مرا آپ کو ملتا ہے، چاہے وہ آندھی سے مرا ہو اور اس کی لاش وہاں پڑی ہو، تو لوگ اس کے اوپر سے پاؤں نہیں رکھتے۔ لوگوں کے دل میں یہ وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر سے پاؤں رکھیں گے تو یہ کسی نے، کیا پتہ کسی نے جادو کر کے یہ پھینکا ہو پرندہ۔ ایسے واقعات ملتے ہیں، عام طور پر پرندے تو نہیں، لیکن وہ بکرے کی سری کاٹ کر سڑک پر پھینک دیتے ہیں کہ جو اس کے اوپر سے پہلے صبح جو اس سے پہلے اس کے پاس سے گزرے گا تو یہ جو بلا ہمارے گھر آئی ہوئی ہے یہ اس آدمی کو چمٹ جائے گی۔ اگرچہ یہ توہم غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ بشرا بی بی سے بہرحال محتاط ہیں کہ اس سے تو نہیں ملنا، پتہ نہیں کیا یہ عمل کر دے، اور ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مالک کی خبر 100% غلط تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے طوفان مچا دیا کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ ترلے لے رہے ہیں، وہ تو معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، بس معافی دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو اڈیالہ سے پہنچا دیں گے، بنی گالا۔ تو یہ سارا جھوٹ پھر ان کو ایک ڈانٹ پلائے گی کہ ہم نے نہ تو آپ سے کوئی بیک ڈور مذاکرات کیے ہیں، نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بنی گالا والی فرمائش تو آپ نے خود کی تھی۔ اور اس ڈانٹ کے بعد پھر پی ٹی آئی کے لوگ پے در پے اب اس کی تردیدیں کر رہے ہیں۔ گوہر جان نے تردید کی، پتہ نہیں ایک اور عہدیدار تھا اس نے بھی تردید کی، پھر علیمہ خان آ گئی اس نے بھی تردید کی، اسد قیصر آ گیا اس نے بھی تردید کی۔ سب کو پھر اب تردیدیں کرنا پڑ رہی ہیں تاکہ ان کی جو ناراضگی ہے، ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس سے بچا جا سکے۔ یہ تو حالت ہے اس جماعت کی، بلکہ اس جماعت کی حالت کا آپ اندازہ لگائیں
کہ انہوں نے 3-4 دن سے ایک اور غل مچایا ہوا ہے کہ بس جنوری میں عمران خان باہر اور 2-3 مہینوں کے بعد عمران خان کی حکومت بن جائے گی۔ بھئی کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ بھئی صاحبزادہ حامد رضا خان نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے اور اب مسکرانے کی باری ہماری ہے، اور بلکہ مسکرائیں گے نہیں، ہم قہقہ لگائیں گے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ حامد رضا خان کو کس نے فون کیا؟ کیا صدر ٹرمپ نے فون کیا؟ ابھی تو وہ صدر بنا نہیں ہے، تو کیا ٹرمپ نے فون کر کے بتایا کہ میں عمران خان کو رہا کرنے والا ہوں اور تمہیں حکومت دلوانے والا ہوں؟ یعنی اس طرح کی ذہنی سوچ ہے ان کی، یعنی تنکے کو بھی حتیر سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ وہ حامد رضا خان اس کے جو تعلقات ہیں باخبر ذرائع سے، وہ کسی تھانے دار کے SHO کے لیول کا آدمی بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی حوالدار، کوئی ہیڈ محرر، وہ جو تھانے میں ہوتے ہیں رپورٹ لکھنے والے، ان کی سطح پر اس کی کوئی واقفیت ہو تو ہو، ورنہ اس کے کسی بھی آدمی سے جسے قابل ذکر کہا جا سکے، یعنی اس سسٹم میں قابل ذکر کہا جا سکے، اس کا اس سے رابطہ نہیں ہے۔ اور اس نے ایک موڈ میں آ کر، ترنگ میں آ کر، اور ظاہر ہے یہ سارے لوگ مست تو رہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی مستی کا، کوئی گولیاں کھاتا ہے، کوئی لیکوڈ پیتا ہے، کوئی بک لگاتا ہے، سگریٹ کے وہ کش لگاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ہوتے تو مست ہے PTI میں۔ تو ایسی مستی کے عالم میں حامد رضا نے یہ بیان دے دیا ہوگا، اس کو انہوں نے خبر بنا لیا کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے۔ تو خیر، اب یہ جو کیس کا فیصلہ ملتوی ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کیس کی سماعت جن لوگوں نے سنی ہے ٹی وی پر یا اخبارات میں اس کی رودات پڑھی ہے، جنہوں نے زیادہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کی بچت کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، بچت کی نہیں بلکہ اس سے سخت سزا ہوگی۔ 14 سال کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 12 سال کہہ رہا ہے، یعنی سزا بہرحال اس کو 12 یا 14 سال کی ہونی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ تو یہ جو کیس ملتوی ہوا ہے تو بات سیدھی ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، جس طرح عمران خان کو یہ لایا گیا اور پھر جس طرح اس کو لپیٹا گیا، تو اس سارے معاملے میں اب کوئی پردے والی بات تو رہ نہیں گئی ہے کہ چھپا کر بات کی جائے۔ بہرحال میں محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ ملتوی کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس کے خلاف اپیل ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جج نہیں ہے، چیف جسٹس اکیلا ہے اور ہائی کورٹ خالی ہے۔ ججوں کی جگہ 6 افراد ایسے بیٹھے ہیں جو عمران خان کے سہولت کار ہیں، جو ضمیر اور ایمان کے سوداگر ہیں، جو عدل کے نام پر اور جج کے منصب کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے، ایک نحوست کا دھبا ہے، بے ایمانی اور بدعنوانی کے مجسمے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ افسروں کو حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دینا چاہیے، سول نافرمانی کر دینی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردوں کو پکڑا تو میں اندر کر دوں گا، کوئی پتہ نہیں، وہ اس پوری لمبی کہانی ہے۔ تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہاں جج نہیں ہیں، PTI کے کارندے بیٹھے ہوئے، کارندے بھی انتہائی سب سے نچلی سطح کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 17 تاریخ کو جو نئے قوانین بنے، نیا ایکٹ بنا، 17 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 جج رکھے جائیں گے۔ آگے کی بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ اس لیے ملتوی ہوا ہے کہ ریلیف نہیں ہے بھائی، یہ پکی تکلیف کا بندوبست کیا گیا ہے، اچھی خاصی پکی تکلیف، اور سردیوں کا موسم۔ اور کل صبح میں سن رہا تھا سعید چودھری صاحب کا پروگرام، انہوں نے اس میں ایک اشارتاً بات کی ہے کہ بلکہ اشارتاً کیا، وہ تو قدرے کلیئر تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی دور دراز کی جیل میں ڈالنے کا سوچا جا رہا ہے یا شاید فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی، کیونکہ راولپنڈی کی اس عدالت میں PTI نے اچھا خاصا گند مچا رکھا ہے، ہفتے میں 3-4 دن ملاقاتیوں کا ہجوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ملاقاتی پہنچا ہوتا ہے، اور وہ ملاقاتی باہر آ کر جو افواہات عمران خان کے منہ سے نکلتی ہیں وہ آ کر دہرا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک پروپیگنڈے کا طوفان آ جاتا ہے۔ تو بہرحال حکومت یا ریاست اس مسئلے سے نمٹ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی سیاسی گروہ نہیں ہے جس کی طاقت سے کسی کو پریشانی ہو، یہ ایک کھٹملوں کا ہجوم ہے جو بستر میں گھس گیا ہے۔ اب کھٹمل جو ہیں وہ جب ان کو مارا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی 1 منٹ میں تو نہیں مارا جاتا، کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، اور یہ وہ کھٹمل ہیں جو پاکستان سے زیادہ پاکستان سے باہر ہیں، اور وہاں سے وہ ننگی ویڈیو بناتے ہیں فیک، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ فلانے افسر کی بیوی ہے، یہ فلانے افسر کی پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ فلانے کی ویڈیو ہے، سب جھوٹی فیک، وہ AI کی مدد سے وہ بناتے ہیں،
اور اب انہوں نے گالیوں کا ایک طوفان مچا رکھا ہے، اور بے شرمی اور بے ضمیری اور بے غیرتی کی حد ہے کہ جب کسی دہشت گردی کے واقعے میں یا کوئی انکاؤنٹر میں فوجی جوان شہید ہوتے ہیں یا پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جنازہ جا رہا ہے، فلاں فلاں جنازے میں شریک ہے، تدفین کی جا رہی ہے، مرحوم کے بچوں کو تسلی دی جا رہی ہے، جو بھی یہ چیزیں کور ہوتی ہیں، تو وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور نیچے ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جن کو دہرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا خون کھول جائے گا کہ یہ کیا لکھا ہے۔ یہ بھی ایک سائیکی ہے، اس پر بھی ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ تو یہ زیادہ گند جو کھٹمل ہیں وہ باہر سے بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں، برطانیہ سے خاص طور پر، امریکہ سے خاص طور پر، باقی ملکوں میں تو کم ہیں لیکن زیادہ یہی ہے، برطانیہ اور امریکہ۔ اور برطانیہ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں، میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب 1975 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان قادیانیوں کو پر کچھ پابندیاں لگائیں تو بہت سارے قادیانی پاکستان سے بھاگ گئے سیاسی پناہ لے کر برطانیہ، سب سے زیادہ برطانیہ، کچھ جرمنی وغیرہ میں، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں انہوں نے پناہ لی۔ تو یہ وہی ٹولہ ہے جو پاکستان سے اتنی نفرت کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب ان کو ایک موقع مل گیا، وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان کو 36 مرتبہ یہ بیان دے چکا تھا گرفتاری سے پہلے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستانی فوج کے بھی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، سول وار ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، موت ناچے گی سڑکوں پر، اور صوبائی خانہ جنگی، اس طرح کی باتیں وہ کرتا رہا ہے۔ تو یہ وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اچھا ناظرین، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کل اس رحیم خان میں جب وہ متحدہ عرب امارات کے صدر آئے تو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، شہباز شریف تھے، پوری گورنمنٹ تھی، تو مریم بھی پہنچی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے مصافحہ کیا۔ اچھا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف ہے اور پاکستان کی روایات کے بھی خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے مریم کے ذہن میں وہ کوئی مشرف کا آئیڈیا ہو، کہ وہ کیا ہے، ماڈریٹ، روشن خیال اور لبرل قسم کی جو سوچ ہے، ماڈریٹ انلائٹمنٹ، وہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میرا تاثر اس طرح کا بننا چاہیے۔ بہرحال غلط کیا انہوں نے، لیکن اس غلطی پر پی ٹی آئی کے گٹر جس طرح ابلے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کا تعفن، ایک مرتبہ تو انہوں نے طوفان مچا دیا سوشل میڈیا پر، ایسی گندی، غلیظ اور ننگی باتیں، یعنی جو تربیت ان کو ان کے ماں باپ نے دی، یہ جس پس منظر سے نکل کر جہاں پہنچے ہیں، اس پس منظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس کی جو تربیت ماں باپ کرتے ہیں وہی وہ اگلتا ہے۔ ایسی گندی اور ننگی باتیں کہ تصور سے ماورا۔ تو پی ٹی آئی نے یہ غبار نکالا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مریم نے غلط کام کیا، روایات کے خلاف کیا، لیکن یہ کوئی اخلاقی جرم تو نہیں کیا، اخلاقی جرم کی نوعیت تو اس کی نہیں ہے نا۔ لیکن انہوں نے پی ٹی آئی نے جو گند مچایا اس کا نقصان پی ٹی آئی ہی کو ہوا۔ یہ سارے چہرے بے نقاب ہو گئے، ٹویٹر پر کیا، یوٹیوب پر کیا، فیس بک پر کیا، یہ سارے چہرے ان کے سوشل میڈیا کے ننگے ہو گئے کہ دراصل یہ کس محلے سے آئے ہیں، کس بستی سے آئے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔